अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेगम कमरुन्निसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर के जोग्राफ़ी ई लर्निंग क्लास में आप तमाम तलबा तालिबात, साथी असातिज़ा, सरप्रस्त हजरात और दीगर नाजरीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। तलबा तालिबात, गुज़िश्ता वीडियो में हम 11वीं जोग्राफिया का पहला सबक अर्थ मोमेंट ज़मीनी हरकत की मुख्तलिफ़ किस्में देख रहे थे। इसमें हमने अब तक सुस्त हरकत की मुख्तलिफ़ किस्में देखे हुए हैं। तो चलिए अब हम तेज़ हरकत देखेंगे, सडन मोमेंट्स। लहरिया साजी की वजह से लहरेदार पहाड़ वजूद में आते हैं और दरार साजी की वजह से दो नुमा पहाड़ वजूद में आते हैं। इन सुस्त हरकत के अलावा भी ज़मीन के अंदर कभी कभार अंदरूनी क़ुव्वतों की वजह से तेज़ हरकत वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। ज़लज़ला और आतिशफ़शां ये तेज़ हरकत की किस्में हैं जो वक्फ़े से वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। आपकी किताब में आओ याद करें दिया गया है, उस पर हम नज़र डालेंगे। 19 अगस्त 2018 को इंडोनेशिया में तकरीबन 300 अफराद हलाक हुए थे। बहुत सारी इमारतें गिर पड़ी, सड़कें टूटकर अलग हो गई, सुनामी मौजें पैदा हुई। ये तमाम हालात बयान किए गए हैं। इस पर कुछ सवालात पूछे गए हैं। चलिए वो सवालात कौन से हैं और उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अलिफ, इन वाक़यात के वक़ूफ़ पज़ीर होने के क्या असबाब थे? ज़लज़ले की वजह से ही ये तमाम वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं। ज़लज़ला ही ज़िम्मेदार है। बे, इन कुदरती वाक़यात के दौरान हकीकत में क्या हुआ था? जवाब, इन कुदरती वाक़यात के दौरान हकीकत में ज़मीन हिल गई थी या ज़मीन में थरथराहट पैदा हो गई थी। जीम, तवानाई के मौज़ों का नाम बताइए जो उन वाक़यात की ज़िम्मेदार थीं। सतही लहरें इन वाक़यात के वक़ूफ़ पज़ीर में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होती हैं। आगे दिया गया है, शक्ल 1.9 का मुशाहिदा कीजिए और उसे नामज़द कीजिए। तलबा तालिबात, एक शक्ल यहाँ पर दी गई है जिसमें मुस्ततील नुमा डिब्बे दिए गए जिसको हमको नामज़द करना है। सबसे पहले अगर देखें, इसके मरकज़ में ज़लज़ले का मरकज़, उसके ऊपर सतह ज़मीन और उसके बाजुई ज़लज़ले के मरकज़ के बिल्कुल ऊपर ज़लज़ले का मावीन मरकज़ और उसके बाजू इब्तिदाई लहर, सानवी लहर और सतही लहर। इस तरह से हम इस शक्ल का मुशाहिदा किए हुए हैं और उसको नाम भी अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले। सतह ज़मीन की थरथराहट को ज़लज़ला कहते हैं। आम सहल ज़बान में हम कह सकते हैं ज़लज़ला यानी ज़मीन का हिलना। ज़मीन की अंदरूनी हरकत की वजह से चट्टानों की परतों में बड़े पैमाने पर दबाव पैदा होता है। जब ये दबाव हद से ज़्यादा होता है तो सतह ज़मीन के किसी हिस्से से खारिज होता है। तवानाई का इखराज तवानाई की लहरों की शक्ल में होता है और इससे तवानाई की लहरें पैदा होती हैं। इसकी वजह से ज़मीन की सतह हिलने लगती है। कशरुल अर्ज़ के अंदर जिस मकाम से जमा शुदा दबाव खारिज होता है
اسے زلزلے کا مرکز کہتے ہیں یا سینٹر آف ارتھکویک کہتے ہیں۔ اس مرکز کے مختلف سمتوں میں توانائی کی لہریں پھیلتی ہیں۔ آپ شکل میں اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں مرکز سے کس طرح سے توانائی کی لہریں چاروں سمت پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ زلزلے کے مرکز سے توانائی کی لہریں جس مقام پر سب سے پہلے ٹکراتی ہیں یا پہنچتی ہیں اس مقام کو زلزلے کا مابین مرکز کہتے ہیں یا انگریزی میں ایپی سینٹر کہا جاتا ہے۔ زلزلے کا مرکز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بالکل اوپر سامنے کی جانب جہاں پر سب سے پہلے لہریں ٹکراتی ہیں تو اس مقام کو ہم زلزلے کا مابین مرکز کہیں گے۔ سطح زمین کی تھرتھراہٹ کی شدت مرکز میں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے مرکز سے فاصلہ بڑھے گا ویسے ویسے شدت میں کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے بتایا جاتا مرکز سے فاصلہ بڑھنے پر اس کے چاروں سمت زلزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ زلزلے کی لہروں کی پیمائش سیسموگراف سے کی جاتی ہے۔ آپ اس کی شکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ طلبہ طالبات، زلزلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے زلزلے پر بنی ہوئی ایک فلم کا سین بتایا جا رہا ہے۔ شیڈو زون، سائے کا علاقہ، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں زلزلے کے سائے کا علاقہ۔ زلزلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی لہروں کو زلزلے کی لہریں کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر زلزلے کی لہریں 3 قسم کی ہوتی ہیں: پرائمری ویو، سیکنڈری ویو، سرفیس ویو یا لو ویوز۔ ابتدائی لہریں، ثانوی لہریں، سطحی لہریں۔ یہ تمام تینوں لہروں میں سب سے زیادہ خطرناک جو لہر ہوتی ہے وہ سطحی لہر ہوتی ہے۔
ابتدائی اور ثانوی لہر اتنی زیادہ تباہ کن نہیں ہوتی، لیکن سرفیس ویو یا سطحی لہر یہ دو لہروں کی بنسبت سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہی سطح زمین ہلنے لگتی ہے۔ ابتدائی لہر تمام مادوں سے گزرتی ہے، جبکہ ثانوی لہریں صرف ٹھوس مادوں سے گزرتی ہیں۔ اگرچہ ابتدائی لہریں تمام مادوں سے گزرتی ہیں، لیکن وہ ایک مادے سے دوسرے مادے میں گزرتے وقت اپنے راستے سے منحرف ہو جاتی ہیں۔ زلزلے کی لہریں دور دراز مقام پر موجود سیسموگراف کے ذریعے ریکارڈ کی جاتی ہیں، تاہم کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں زلزلے کی لہریں نہیں ریکارڈ کی جاتی۔ ایسے علاقے کو زلزلے کے سائے کا علاقہ یا ذلی علاقہ کہتے ہیں۔ یا سائے کا علاقہ یعنی کیا؟ ایسا علاقہ جہاں پر زلزلے کی لہریں ریکارڈ نہیں کی جاتی، اس علاقے کو سائے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ مختلف واقعات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سطح زمین کے لیے زلزلے کے سائے کا علاقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ شکل 1.10 دیکھیے، وہ ابتدائی اور ثانوی لہروں کے سائے کے علاقے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے شکل ہے، اس کے اوپر کی جانب ایپی سینٹر لکھا ہوا ہے، زلزلے کا معاون مرکز۔ یہاں پر پی لہر، پی اینڈ ایس ویو بتائے گئے ہیں۔ پی کے معنی ابتدائی لہر اور ایس کے معنی ثانوی لہر۔ پی یہ پیلے رنگ سے بتائی گئی ہے اور ایس لہر ثانوی لہر ایک سیاہ رنگ سے بتائی گئی ہے۔ عام طور پر زلزلے کے معاون مرکز سے 105 ڈگری فاصلے تک زلزلے کی لہروں کا ریکارڈ کیا جاتا ہے، جہاں آنے والی ابتدائی اور ثانوی لہروں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن 140 ڈگری کے آگے ابتدائی لہروں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ثانوی لہریں ریکارڈ نہیں ہوتی۔ اسی لیے معاون مرکز سے 105 ڈگری سے 140 ڈگری کے درمیان موجود علاقے کو دونوں قسم کی لہروں کا سائے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ 105 سے لے کر 140 کے درمیان یہ ابتدائی لہر کے سائے کا علاقہ ہے۔ معاون مرکز سے 105 ڈگری کے آگے علاقے میں ابتدائی لہریں نہیں پہنچتی، اسی لیے اس علاقے کو ابتدائی لہروں کے سائے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ثانوی لہروں کے زلزلے کا سائے کا علاقہ وسعت کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ زلزلے کے معاون مرکز سے زلزلے کا ذلی یا سائے کا علاقہ بنا سکتے۔ کازز آف ارتھکویکس، زلزلوں کے اسباب۔ زلزلوں کے آنے کی خاص وجہ قشر الارض کے اندر جمع شدہ توانائی کا اخراج ہے۔ توانائی کے اخراج ہونے کی وجہ سے ہی زلزلہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی چند دیگر وجوہات ہیں جو اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، اولکانوسٹی، آتش فشاں۔ آتش فشانی علاقوں میں آتش فشاں کے پھٹنے سے بھی زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں، مگر یہ کم شدت کے ہوتے ہیں اور ان کے اثرات آتش فشانی علاقے کے گرد ہی محسوس کیے جاتے ہیں۔ مثلا 1981 میں ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کا زلزلہ وقوع پذیر ہوا تھا، جس کی شدت صرف 5.5 ریکٹر اسکیل تھی۔ زلزلہ وقوع پذیر ہونے کے لیے دوسرا اہم سبب تعمیراتی حرکات یا براعظمی پلیٹوں کی حرکات، ٹیکٹونک مومنٹس۔ قشر الارض بڑی چھوٹی براعظمی پلیٹوں پر مشتمل ہے، یعنی قشر الارض بڑی چھوٹی پلیٹوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ پلیٹیں بیرونی خول کے سیال مادوں پر تیرتی رہتی ہیں۔
ان پلیٹوں کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ انڈونیشیا، کیلیفورنیا، چیلی، اترکاشی اور آسام میں زلزلے اسی وجہ سے آتے ہیں۔ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتے ہیں اور یہ پلیٹیں ٹکرانے کی وجہ سے زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ اینتھروپوجینک کاز، انسانی اسباب۔ انسانوں کے ذریعے کیے گئے ایٹمی دھماکے، زمین میں گہرائی تک کیے گئے سوراخ اور کانکنی، یہ سب زلزلے وقوع پذیر ہونے کے انسانی اسباب ہیں۔ ان زلزلوں کے اثرات مقامی ہوتے ہیں، انہیں وسیع علاقے تک نہیں پائے جاتے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ارتھکویکس زون ان انڈیا، بھارت میں زلزلوں کے حلقے۔ زلزلوں کے ذریعے ہونے والی تباہی کی شدت کے خطرات کے لحاظ سے بھارت کو 5 زلزلاتی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ویب سائٹ کا استعمال کر جدول مکمل کرنا ہے، تو چلیے ہم اس جدول کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھارت کے زلزلاتی حلقے دیے گئے ہیں، 5 حلقے دیے گئے ہیں اور خطرات کی تدریج دی گئی ہے، ریاستیں اور مرکزی علاقے۔ پہلا حلقہ جہاں پر زلزلوں کے خطرات بہت کم ہوتے ہیں، اس حلقے میں وسطی مدھیہ پردیش، مشرقی کرناٹک، مغربی آندھرا پردیش، مشرقی مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، اڈیشہ ریاستوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ حلقہ جہاں پر زلزلے کے خطرات کم ہوتے ہیں، اس حلقے میں تمل ناڈو، مشرقی مہاراشٹر، مشرقی راجستھان ریاستوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ تھرڈ حلقہ جہاں پر معتدل زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس میں وسطی اتر پردیش، ہریانہ، جنوبی پنجاب، مغربی راجستھان، مشرقی گجرات، جنوبی مدھیہ پردیش، کیرلا، مغربی مہاراشٹر، مشرقی آندھرا پردیش، مغربی بنگال، جنوبی بہار ریاستیں شمار کی جاتی ہیں۔ چوتھا، جہاں پر زیادہ زلزلے کے خطرات ہوتے ہیں، اس میں جموں کشمیر، ہماچل پردیش، شمالی پنجاب، دہلی، مغربی اتر پردیش، شمالی بہار، شمال مغربی بنگال، مہاراشٹر، کوکن کا ساحلی علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ پانچواں حلقہ جہاں پر بہت زیادہ زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، اتراکھنڈ، انڈمان نکوبار، مغربی گجرات، شمالی بہار ریاستوں کو شمار کیا جاتا ہے۔